बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राहिश शब असरा पार्ट 4 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राहिश शब असरा पार्ट 4। मुझे दर पे फिर बुलाना, मुझे दर पे फिर बुलाना, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मैं इश्क भी पिलाना, मैं इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मैं इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले। मेरी आँख में समाना, मेरी आँख में समाना, मदनी मदीने वाले। मेरी आँख में समाना, मदनी मदीने वाले। बने दिल तेरा ठिकाना, मदनी मदीने वाले। बने दिल तेरा ठिकाना, मदनी मदीने वाले। मेरी आँख में समाना, मेरी आँख में समाना, मदनी मदीने वाले। बने दिल तेरा ठिकाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मैं इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले। और तेरी जब के दीद होगी, तेरी जब के दीद होगी, तेरी जब के दीद होगी, जब मेरी ईद होगी। तेरी जब के दीद होगी, तेरी जब के दीद होगी, जब मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना, मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले। तेरी जब के दीद होगी, तेरी जब के दीद होगी, जब मेरी ईद होगी। तेरी जब के दीद होगी, जब मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना, मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मैं इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले। मेरी आँख में समाना, मदनी मदीने वाले। बने दिल तेरा ठिकाना, मदनी मदीने वाले। बने दिल तेरा ठिकाना, बने दिल तेरा ठिकाना, बने दिल तेरा ठिकाना, मदनी मदीने वाले। और तेरी जब के दीद होगी, तेरी जब के दीद होगी, जब मेरी ईद होगी। तेरी जब के दीद होगी, जब मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले। मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले। और मुझे सब सता रहे हैं, मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं। मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं। मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं। तुम ही हौसला बढ़ाना, तुम ही हौसला बढ़ाना, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले। मैं इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले। मेरी आँख में समाना, मेरी आँख में समाना, मदनी मदीने वाले। बने दिल तेरा ठिकाना, मदनी मदीने वाले। बने दिल तेरा ठिकाना, मदनी मदीने वाले। तेरी जब के दीद होगी, जब मेरी ईद होगी। तेरी जब के दीद होगी, जब मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले। मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले। और मेरे सब अजीज छूटे,
میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے، میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے، میرے سب عزیز چھوٹے سبھی یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانہ، بنے دل تیرا ٹھکانہ، بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوستو فرمایا ہے کہ ہم اپنے آج بھی راہ عشق شب اسراء پارٹ 4 پہ بات کریں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی پہلے آیت کریمہ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اچھا لیلن کا لفظ آیا ہے، لیلن لیل کہتے ہیں جی رات کو، اور لیلن کہتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے کو لیلن کہا جاتا ہے۔ لیل پورا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے رات۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے رات کو معراج کی سیر کروائی سرکار کو، پیچھے اسراء بعبدہ کا لفظ آیا، اسراء کا معنی ہے جی سیر کرانا، اور سیر جو ہے وہ ہمیشہ دن کو ہوتی ہے، ہمیشہ رات کو کم ہوتی ہے، لیکن سیر کے ساتھ خالق کائنات نے جو لفظ استعمال کیا وہ لیلن کا لفظ ہے، اور یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں بدلی جا سکتی۔ اچھا اس کے لیے بھی ہے کہ ساری رات نہیں ہے، ساری رات لیل لفظ لگتا ہے تو ساری رات تھی، لیلن ہے یہ رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی، بلکہ اس کے تھوڑے سے حصے میں، لیلن پر تنوین ہے، رات کی کمی بیان کر رہی ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج ہوئی۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف سے واپس آئے نا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا بستر جو نیند کی وجہ سے گرم ہوا تھا ابھی تک گرم ہے، ٹھنڈا نہیں ہوا، اور جب آپ چلے تھے تو آپ کے ماما شریف سے درخت کی شاخ چھو گئی تھی، جب واپس آئے تو دیکھا وہ بھی حرکت کر رہی ہے۔ اچھا یہاں ایک اور میں بات واضح کر دوں کہ شاید شاہی شجر کی حرکت کو ہمارے باس یہ بھی پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ کنڈی ہلتی رہی، اور کہا جاتا ہے کہ بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ میں اس کو ایکسپلین کر دوں، یہ بالکل ہمیں ماننا پڑے گا جی رات کے حصے میں معراج ہوئی اور بستر بھی گرم رہا، اور دن کے اجالے میں کیوں نہیں ہوئی؟ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ خالق کائنات کی مرضی ہے کہ وہ دن کو کرے وہ رات کو کرے، اس کی جو مرضی ہے وہ کرے، کیونکہ اللہ تو غیب، اللہ کو تو غیب نہیں، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، اس کو پتہ ہے سب۔ اچھا چھپا کے اس نے رکھی، ریزن دیکھیں، جنت، ناز، فرشتے، عذاب قبر وغیرہ کوئی چیز مخفی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر رات کی کچھ حصے میں معراج ہوئی تو ہم کہیں جی اللہ اگر جسمانی معراج تو دن کو ہوتی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر ہے چھپا کے رکھا، آج تک کوئی بھی بندہ جو قبر میں گیا ہے وہ واپس آ کے اس نے کبھی نہیں بتایا، اور کوئی بھی بندہ ہمارے قبرستانوں میں کوئی بھی بندہ قبر کشائی کر کے یہ چیک نہیں کر سکتا کہ یہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، کچھ نہیں پتہ چل سکتا، چونکہ یہ اللہ نے مخفی رکھا ہوا ہے۔
وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ جنت کو مخفی رکھا ہوا ہے، فرشتے نہیں، ہماری آنکھ فرشتہ نہیں دیکھ سکتی، حور نہیں دیکھ سکتی، مطلب کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے کتنی ایسی ہیں چیزیں جو نہیں دیکھی ہوئی لیکن ہم ان پہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان بالغیب ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں کہ یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لانے والے ہیں اور غیب پر ایمان لایا ہوا ہے ہم نے۔ اسی طرح معجزہ معراج چونکہ سب سے بڑا معجزہ ہے، ایسا معجزہ کسی نبی کو اس سے پہلے نہیں دیا گیا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی بار جسم اور روح کے ساتھ معراج کروائی گئی، اس لیے اسے مخفی رکھا گیا تاکہ پتہ چلے کون اسے مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ بڑے بڑے جو تھے وہ مکر گئے اور ماننے والے صدیق اکبر بنے۔ اور رات میں معراج ہونے کی ایک اور یہ بھی حکمت ہے کہ یہ خلوت و اختصاص کا وقت ہوتا ہے۔ دوستو رات کا وقت خلوت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ رات میں کسی مصاحب کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اسے مہمان اور اس کی ملاقات کی خصوصی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بارات کو بلا رہا ہے تو اس میں آنے والے کی اہمیت مزید ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جس کو آپ اپنے آرام کے وقت میں بلاتے ہیں، جس کو آپ رات کے وقت بلاتے ہیں۔ ابھی میں اللہ کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں دے رہی، اور اللہ تشبیہات سے پاک ہے، یہ ذہن میں رکھیں، لیکن خالق کائنات قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ دن کو معراج کرائے، وہ رات کو کرائے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے جی ہم اس کو بجائے ماننے کے الٹا دن اور رات کا فرق کریں۔ یہ ہماری نہ حیثیت ہے، نہ اوقات ہے، نہ ہمارے پاس اختیار ہے، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے صرف اس کو ماننا ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ سید الانبیاء کا معجزہ، سید المعجزات میں ہے، اس کا ذکر آتا ہے۔ جتنے معجزے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے ان میں سب سے بڑا معجزہ معراج شریف کا معجزہ ہے۔ اچھا اور بھی کافی چیزیں ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، اور ایک یہ بھی بات ہے ہم نے کئی پڑھی ہوئی ہیں، روایات میں ہیں کہ شب قدر رات کو، لیلۃ القدر رات کو، رات کی وہ قدر والی رات، پھر شب قدر رات کو، 27ویں رمضان مبارک کی جو رات ہوتی ہے وہ جی رات کو، پھر تاک راتوں کا ذکر آیا ہے، تاک راتوں کا ذکر آیا ہے آخری عشرے میں رمضان مبارک میں، تو رات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ ہر جگہ ہر ٹائم ہر موجود ہے، ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، لیکن خاص جو نگاہ رحمت ہوتی ہے وہ عالم دنیا پہ اس وقت ہوتی ہے جس کو آپ تہجد کا وقت کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک رات کا حصہ ہوتا ہے۔ تو رات کو جو رحمت ہوتی ہے اس رحمت کو بھی اللہ تعالیٰ کی جو رات کا چناؤ تھا وہ اللہ پاک کی خاص رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح کہ ہے نور کی تجلی گہرے اندھیروں میں، بکتا ہے رات کو ہی سودا تیری گلی میں، ہے نور کی تجلی گہری اندھیروں میں، بکتا ہی ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ جو حضور کی نوکری میں آ گئے ہیں، اچھا رات کی میں کمپیریزن کرنا چاہ رہی ہوں کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ایسی راتیں جن کو اہمیت دی ہے، اور جن میں سے 27 رجب المرجب کی رات جو ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم رسول محتشم نبی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو معراج پاک کروائی۔ اچھا اگلی آیت کا لفظ ہے وہ میں کوٹ کر دوں، آگے اللہ نے فرمایا لیلم من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص کو، پیچھے بیابدہی کا لفظ ہے، یہ سیر کہاں سے کہاں تک کروائی، تو فرمایا مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ شریف سے لے کے مسجد اقصی تک تھی، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا یاد رہے کہ معراج پاک جو ہے یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس کا یہ ہے جی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اسے زمینی سیر کہا گیا ہے، اسے اسراء کا لفظ اس کے لیے آتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سیر زمینی ہے، میں رک کے بتا دوں، مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسے سیر زمینی کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک اسے سیر آسمانی کہا جاتا ہے اور معراج کہا جاتا ہے۔ پہلے والے حصے کو حرام سے لے کے اقصی تک، مسجد حرام سے لے کے مسجد، یہ یاد کرنے والی بات ہے دوستو، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کو سیر زمینی، اور اس کے لیے لفظ اسراء کہا گیا ہے۔ لفظ اسراء قرآن پاک میں جو لفظ آیا ہے لفظ اسراء، یہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک جو ہے وہ لفظ اسراء آیا ہے۔
اور نمبر 2 مسجد اقصی سے لے کے 7ویں آسمان تک، اسے سیر آسمانی اور معراج کہا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ معراج آتا ہے۔ اور نمبر 3 7ویں آسمان سے لے کے بارگاہ سمدیت تک، اسے سیر لامکانی اور اعراج کہا جاتا ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر دوں، پہلا جو حصہ ہے معراج کا، پہلا حصہ جو ہے وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، مسجد حرام سے لے کے یعنی بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک، اس حصے کو اسرا کہا جاتا ہے۔ یہ سیر زمینی ہے، یہ زمینی سیر ہے۔ نمبر 2 آ جائے گا جی مسجد اقصی سے لے کے 7ویں آسمان تک، اس کو سیر آسمانی کہا گیا ہے، یعنی معراج کہا گیا ہے۔ نمبر 3 مسجد اب ہوگا جی تیسرا حصہ، یہ 7ویں آسمان سے لے کے بارگاہ سمدیت تک، اسے سیر لامکانی اور اسے اعراج کہا گیا ہے۔ پہلا اسرا، دوسرا معراج اور تیسرا اعراج۔ پہلا اسرا، دوسرا معراج اور تیسرا اعراج۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ آج ہم معراج شریف کے ٹیکنیکل پوائنٹ پہ بات کریں گے، جو آبجیکشن ہوتے ہیں کوشش کریں کہ ہم اس کو ایڈریس کریں، اس کو اچھی طرح ایلیبوریٹ کر دیں، ایکسپلین کر دیں، تاکہ کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہے۔ چونکہ ہمارا یہ یقینی کامل ہے کہ ہمارے نبی پاک تو سر سے لے کے پاؤں مبارک تک معجزہ ہی معجزہ ہیں، باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے گئے، اللہ پاک کی طرف سے معجزے دیے گئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے کا پورا ہی معجزہ بنا کے بھیجا گیا۔ آپ کا ٹوٹل وجود پاک جس میں اطہر ہی معجزہ ہے، آپ چلیں تو معجزہ، آپ کا انگلیوں سے پانی نکالنا بھی معجزہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ اگر ہم بات کریں تو وہ سارے کا سارا ہی معجزہ ہے۔ لیکن آج ہم حضور کے معجزات میں سید المعجزات میں سے آج سید المعجزات کا ذکر کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا معجزہ، جس میں جسم اور روح کے ساتھ جو آپ کو روحانی اور جسمانی معراج ہوئی ہے، جس کو جو اسرا بھی ہے، جو معراج بھی ہے، جو اعراج بھی ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلا حصہ جو ہے اسرا، اس کا منکر کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ کر قرآن پاک کی نص کر دی۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا جی کافر ہو جائے گا۔ دوسرا حصہ منکرہ کا انکار کرنے والا جو ہے وہ گمراہ اور بددین ہے، چونکہ 7ویں آسمان تک آپ کا جانا اور آسمان میں مختلف انبیاء سے ملنا کثیر احادیث صحیح میں ثابت ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت نے اسے روایت کیا ہے، جنہوں نے واقعہ معراج کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ اور میں ٹاپ پہ حضرت علی علیہ السلام نے معراج کے واقعہ کو جو ہے وہ 7ویں آسمان تک جو ہے وہ سے آگے حضرت علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم نے بیان کیا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، حضرت انس بن مالک بن ساسا نے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت ابو حبہ انصاری نے، حضرت ابو ہریرہ نے، ابو یعلا نے، عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ام ہانی نے، عمر بن شعیب نے، حضرت ابو سعید خدری میں جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، حضرت ابن ابی کعب نے، بریدہ اسلمی نے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، ابو درداء، عبداللہ بن عمر اور حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان، اور ان کی یہ روایت جی بڑی اتھینٹک ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن بات کروں گی، پوری ہمارا ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے جو حضرت حذیفہ بن یمان پہ ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن کرت، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو امامہ، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت ابو حمرہ، حضرت صہیب رومی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہوں نے، اور اس کی تفصیل ہے وہ ہماری مختلف کتب میں بھی ملتی ہے، جس میں وہ سر فہرست در منصور ہیں، اور تفسیر ابن کبیر اور تفسیر در منصور جو ہے وہ بڑی ان کو سر فہرست ہیں یہ دونوں کتب۔ اچھا، میں نے 30 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام لیے ہیں۔ یہ جلیل القدر جماعت ہے جی، صحابہ کی جلیل القدر جماعت، جنہوں نے ہمیں معراج آسمانی سے امت کو آگاہ کیا۔ ان سے تابعین کی بڑی جماعت ہے، انہوں نے بھی آگے اس کو نقل کیا ہے، اور محدثین نے بھی آگے جا کے نقل کیا ہے۔ اتنی بڑی جماعت کا انکار کرنے والا کوئی گمراہ اور بددین ہی ہو سکتا ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ پہلے والا قرآن سے ثابت ہے، تو آپ اسرا کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، پھر آگے معراج کا انکار کریں گے تو وہ پھر آپ جو ہیں وہ گمراہ اور بددین ہو جائیں گے۔ اور تیسرے حصے کی اب بات کرتے ہیں جی، تیسرے حصے کا منکر گمراہ نہیں ہے، بلکہ یہ حصہ بعض روایات میں جو ہے وہ
اچھا، یہ دیار محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مان لینا باعث از دیار محبت ہے. اب یہ محبت والا جو بے بہا عاشق ہے سرکار کا، وہ اس پہ یقین کرے، وہ اس کا یقین ہے، ایمان ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اپنا محبوب قرار دیا ہے. تو جو محبوب ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے اپنے محبوب کے لیے. اب یہ تھی محب اور محبوب کی ملاقات، طالب اور مطلوب کی ملاقات. اس ملاقات میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا بات ہوئی، بات کا نہیں ہم کہہ سکتے. میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوتی ہوں، کچھ راز ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، وہ یا اللہ اور اللہ کا رسول یا سرکار کے پیارے جانتے ہوں گے. ہم جیسے گناہ گاروں کو تو اس کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا. نہ ہم میں وہ اتنی ہمت ہے، نہ ہماری اتنی سوچ ہے، نہ ہمارا جو ہے وہ اتنی ادراک ہو سکتا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ اگر جائیں سورہ النجم کو پڑھیں تو اس سے آگے والا بے بہا سفر ہے. فکانہ کعبہ کو سنگ ادنا سمتنا فتد اللہ، پھر اللہ مقام بلندی، سدرۃ المنتہا، پھر جبریل امین سدرہ تک رہ گئے. پھر اس سے آگے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفر کیا، اور پھر ملاقات، پھر نماز کا تحفہ، اور پھر جو ہے ملاقات خدا، اور پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری عطائیں، یہ تحفے، پھر امت کا ذکر، پھر امت کی بخشش، امت کے لیے پھر حضور کا دعا اور سرکار کا واپس پل میں آ جانا. پھر کفار مکہ نے پھر انکار کیا. پھر انہوں نے کہا جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر آپ گئے تھے تو واقعی آپ اگر معراج پہ گئے ہیں تو بتائیں جی آپ. حالانکہ 1 مہینہ لگتا تھا جی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا. انہوں نے کہا جی اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصی کے دروازے اور کھڑکیاں کتنے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیت المقدس لا کر رکھ دیا گیا، اور آپ نے بتا دیا جی کہ اس کے کتنے دروازے ہیں اور اس کی کتنی کھڑکیاں ہیں. کفار کے خیر منہ بند ہو گئے. پھر انہوں نے پوچھا جی آج رات اگر آپ مسجد اقصی گئے ہیں تو کہ آپ نے ہمارا ایک قافلہ تجارت دیکھا ہے جو شام گیا تھا، اور یہ کہ وہ کب واپس آئے گا. تو آپ نے بتا دیا کہ ہاں دیکھا ہے میں نے وہ قافلہ، اور وہ فلاں دن طلوع آفتاب کے وقت آ جائے گا. چنانچہ وہ اسی دن اسی وقت پہنچ گیا، اور کفار کے لیے کوئی مجال انکار کرنے کی نہ رہی. تب آپ نے بتایا کہ میں آج رات مسجد اقصی سے آگے آسمانوں میں بھی گیا ہوں، لیکن اب کفار کو اس کا مذاق اڑانے کی ہمت نہ رہی تھی، اور انہوں نے یہ کچھ خاموشی سے سن لیا، کیونکہ زمینی سفر کی صداقت ان کے منہ بند کر دیتے. سرکار نے جب زمینی سفر آپ کو بتا دیا تھا تو زمینی سفر کی صداقت نے ان کے منہ بند کر دیے تھے. یہ معراج مبارک کا سفر جو ہے، اور میں ایک بات یہاں پہ رک کے کرنا چاہتی ہوں جی، مزید اس پہ بات کریں گے کسی دن، لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج کا دن جو ہے پاکستان میں نے جو فرسٹ ٹائم ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ بات کی تھی. آج کے دن پاکستان میں 28 رجب الرجب کا دن ہے، اور 28 رجب الرجب کا دن اس لیے بہت خاص ہے کہ آج کے دن امام حسین علیہ السلام نے آج مدینہ المنورہ سے رخصت ہوئے، اور آپ مکہ المکرمہ کی طرف گئے. اور اس کے پھر مکہ المکرمہ کو 8 ذی الحج کو آپ کی روانگی تھی کربلا معلیٰ، جو کہ اس وقت کربلا معلیٰ نہیں تھا. جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو معلیٰ بنایا، تب تک تو وہ میدان نینوا تھا. امام حسین علیہ السلام دیکھیں، ہم میں سے ہماری جد میں کوئی ولی اللہ گزرا ہو، ولیوں کی بات کر رہی ہوں، تو ہمیں بڑا پراؤڈ اور مان ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے نانا جان یہ معراج والے، میلاد والے، عرشوں کی سیر کرنے والے، اور کہاں امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکات کے وعدہ تھا نانا جان کے ساتھ، وعدے کو وفا کرنے کا وقت تھا، اور اتنی بڑی سیٹ اور گدی چھوڑ دی، اتنا بڑا شہر، رحمتوں والا، برکتوں والا شہر امام حسین علیہ السلام نے خوشی سے نہیں چھوڑا تھا. یہ میں آپ کو واضح کر دوں. امام حسین علیہ السلام لیکن رہ بھی نہیں سکتے تھے. دیکھیں شریعت کے وارث جو ہوتے ہیں نا، وہ کیسے رہ سکتے تھے. شریعت امام حسین علیہ السلام کے وارث تھے، اس لیے آپ کو نکلنا پڑا. حق و باطل کا معرکہ تھا، شریعت پہ قدغن لگ رہی تھی، اسلامی اصول بدلے جا رہے تھے، شریعت کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہا جا رہا تھا. اتنا قیمتی ووٹ تھا امام علی مقام علیہ السلام کا، اتنا قیمتی تھا کہ سب نے ووٹ دے بھی دیے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بغیر کام نہیں بن رہا تھا. دوستو مزید اس پہ بات ضرور کریں گے کہ ممنون ہے یہ دنیا، ہر باضمیر انسان ممنون ہے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، کہ جن کی ذات بابرکات سے آج پورے عالم اسلام عزت سے جی رہا ہے. اور آج ہم کو فخر ہے کہ ہمارے مذہب میں ماں، بہن اور بیٹی کی عزت کی جاتی ہے، بھائی اور بہن کا رشتہ محرم ہے، ماں
کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور ویسی کی ویسی ہے، پھوپھی اور بھتیجے کے رشتے میں حرمت ہے، خالہ اور بھانجے کے رشتے میں حرمت ہے، ہمارے یہ حرمت کے رشتے قرآن پاک میں آئے تھے۔ پھر کیسی چیزیں، شراب کو حرام قرار دیا گیا ہمارے اسلام میں، زنا کو حرام قرار دیا گیا، سود کو حرام قرار دیا گیا، نماز کو پابندی وقت کے ساتھ پڑھنا فرض قرار دیا گیا۔ تو ایسی چیزیں تھیں جو امام حسین علیہ السلام کا جانا بہت ضروری تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام اس وقت وہ واحد ہستی موجود تھی کہ امام حسین علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں ایسے کر لیتے، میں کہتی ہوں امام حسین علیہ السلام یہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا عشق، امام حسین علیہ السلام کی گدی، امام حسین علیہ السلام کا مقام، امام حسین علیہ السلام کی عظمت، توقیر، رفعت، بلندی جو تھی وہ یہی تھی، اور وہی یہ کر سکتے تھے، وہی یہ کر سکتے تھے، وہ چنے ہوئے تھے۔ وہ مرتضیٰ کے بیٹے تھے، وہ مصطفیٰ کے بیٹے تھے، وہ سیدہ زہرا کے شہزادے تھے، وہ امام حسن مجتبیٰ کے بھائی تھے، وہ یہ کر سکتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا حوصلہ تھا، ان کے پاس نانا جان آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون تھا، انہوں نے سیدہ پاک کا شیر پیا ہوا تھا، وہ تھے کہ جن کا جبریل نے جھولا جھلایا ہوا تھا، ان کے گھر میں چکیاں چلانے والے میکائیل علیہ السلام جیسے فرشتے تھے، تو انہوں نے یہ سب دیکھا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہم وارث شریعت ہیں، اور وہ ہی اچھی طرح قرآن پاک کو جانتے تھے، چونکہ قرآن پاک کسی اور پہ نہیں آیا دوستو، یہ امام علی مقام کے نانا جان پہ نازل ہوا تھا، اور وہ ہی اچھی طرح جانتے تھے کہ قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ امام علی مقام ہی بہتر جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام نے اپنا شہر چھوڑا، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے شہزادوں کے ساتھ، شہزادیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، مولا جو ہے وہ انہوں نے مدینہ المنورہ کو 28 رجب کو الوداع کہا۔ میں کل فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی، اس میں مزید بات کروں گی، اور امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حاضری